अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब तक मुर्गी की टांग रहेगी तब तक लंगड़े की भी टांग रहेगी। और जो पीटीआई ने दी है एहतजाज की कॉल, डी चौक में 15 अक्टूबर को उनको नवीद हो कि तसल्ली बख्श ठुकाई होगी और आइंदा फिर कोई बंदा एहतजाज करने जोगा रहेगा नहीं। और काजी फ़ायज़ ईसा ने अलविदाई डिनर लेने से कर दिया है इनकार, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी नई आइनी अदालत के हवाले से मसवदा सामने ले आए हैं और पश्तून जरगे पर भी कुछ पेश रफ्त हुई है। इन तमाम मामलात पर आपके साथ हम ख़बरों को शेयर करेंगे। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, डेली सुनने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है कि हमें स्टार्ट में ही लाइक कर दें वीडियो को, और जो नए हैं वो व्लॉग सुन लें, उसके बाद पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले मेरा ख्याल है वो पश्तून जरगे वाली बात कर लेते हैं। पश्तून जरगे के हवाले से अब से कुछ देर कबल एक मीडिया टॉक हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की और मंजूर पश्तीन की, और उसमें ये बताया गया कि जनाब पश्तून जरगा कल होगा और ज़रूर होगा, अपने उसी मकाम पर होगा। और ये बात कही मंजूर पश्तीन ने और कहा कि ये पुरअमन तरीके से होगा। गंडापुर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान बनाने में कबाइल की भी बड़ी कुर्बानियाँ थीं और अब भी जो हैं वो कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। कल इसी जगह जरगा होगा, जो ये जरगा अपने मुतालबात सामने रखेगा तो मैं उन मुतालबात के लिए जो हर फोरम पर वो मुतालबात को उठाऊँगा। यहाँ पर एक बात हुई है वो ज़रा सी मतलब रूटीन से दाएँ बाएँ हुई है। वो क्या हुई है, गंडापुर साहब ने ये कहा है कि वो जो 3 लोग शहीद हुए थे और जो कुछ हुआ था, उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत की कार्रवाई थी। हालांकि वो वफाकी हुकूमत की कार्रवाई नहीं थी, वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कार्रवाई थी। लेकिन चलें, ये कहते हैं किसी बड़े मकसद को अचीव करने के लिए छोटी मोटी बात अगर उनको राज़ी करने के लिए गंडापुर साहब ने कर दी तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी वजह से शायद जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी नहीं थे वहाँ। और ये जो भी मामलात होंगे ये अब आगे चल के सामने आएंगे। बुनियादी तौर पे बात ये है कि असल में ये मामला हुआ क्या है। असल में हुआ ये कि जी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये जो जरगा होगा इसमें वो जो सुबह अपनी जरगे की अदालत वाला काम तो हो गया ना ख़त्म, वो तो आज उसका कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई अदालत शरत नहीं है भाई, अदालतें एक ही सिस्टम में पाकिस्तान में वही चलेगा। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि जनाब ये कोई ऐसी ऐलान कर सकते हैं, कोई अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं जिसकी वजह से ज़रा इनकी ठुकाई भी की गई। और जो है वो वज़ीर आला गंडापुर और फैसल जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, मोहसिन नकवी साहब, ये सारे लोग बीच में पड़े। तो अब उम्मीद है कि कल पश्तून जरगा अगर होता है तो कोई ऐसी वैसी उसमें बात नहीं होगी। अगर ऐसी वैसी बात होगी तो फिर ये कालदम ही रहेंगे और फिर आगे फिर वो जो रियासत है वो आनी हाथों से निपट लेगी। अगर पुरअमन होता है और कोई ऐसी गलत बात नहीं होती पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, तो भाई जी 100 दफ़ा करो, जरगा कोई मसला ही कोई नहीं। अच्छा जी, अगली ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। और अगली जो ख़बर है वो एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी अहलियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा हुआ था कि जनाब मुल्तान में और सरगोदा में, विहाड़ी में, लाहौर में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, साहिवाल में, बहावलपुर में और डीजी खान में ये एहतजाज की कॉल दी गई थी। और हम उनसे ताज़ियत करते हैं अहलियान यूथ से कि ये हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रही कॉल। कहीं भी कोई चिड़ी का बच्चा भी बाहर नहीं निकला। इन तमाम शहरों में अपना कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलता रहा। और 2 जगहों पे जो है कोई 5-5, 6-6 लोग निकले थे, एक मुल्तान में और एक जो है वो साहिवाल में। तो वो जो 10-12 बंदे निकले थे उनको फिर सरकार ने अपनी मेज़बानी में ले लिया है, अपनी तहवील में ले लिया है। और अगली जो खबर है जनाब इमरान खान साहब की, जो हमशीरा हैं नौरीन नियाज़ी साहिबा, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की थी, क्योंकि अब वो सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से 17 तारीख तक जो है मुलाकातें बंद हैं और इमरान खान साहब की भी बंद हैं। तो वो उन्होंने इसको चैलेंज किया था जी मिलने दिया जाए, ख़बरें बड़ी गलत आ रही हैं, उनकी जान को बड़ा ख़तरा है। एक तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज़ की कि ये एहतजाज की जो कॉल दी गई थी ये भी इसी चक्कर में दी गई थी, इमरान खान को मार देंगे अंदर। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब से इमरान खान साहब सियासत में आए हैं तब से उनका एक ही मौक़िफ़ है कि इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान को मार देंगे। मुझे तो डर है कि अल्लाह ताला उनकी दुआई कबूल न कर ले। तो वो मतलब हर बंदे ने दुनिया से जाना है भाई। और ये मतलब टोटल झूठ प्रोग्राम, टोटल प्रोपेगेंडा प्रोग्राम।
صرف اور صرف اس لیے کہ یار اپنے فالوورز کو اشتعال دلایا جائے. تو اب وہ شیر آیا والا حساب ہو گیا. اب تو یہ روز ہی اب سب کو پتہ لگے کبھی بشرا بی بی کو زہر دے دیا جی, کبھی عمران خان کو زہر دے دیا جی. یہ جتنے باہر پاکستان سے پراپیگنڈا سیلز بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز جناب ٹویٹیں کھڑکاتے ہیں, ہمیں اطلاع ملی ہے, اندر یہ ہو گیا ہے, ہمیں اطلاع ہوئی ہے, اس کی ویڈیو دکھائی جائے, اس کو ملاقات کرائی جائے. تو بھائی جان آپ پہ آ جاؤ. تو وہ تو جاتے کوئی نہیں. ادھر نور نیازی صاحب نے نیازی صاحبہ نے وہ اسی چکر میں وہ پٹیشن فائل کی. وہاں پر جناب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جناب سیکیورٹی تھریٹس ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے. نہ صرف یہ کہ ڈیرہ جیل میں ملاقاتیں بند ہیں بلکہ سرکاری بھی چھٹی دی گئی ہے, اور ایون اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی بند رہے گی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات ہو جائے؟ تو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے, یہ تو پھر ملاقات تو اس طرح نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ 17 تاریخ کو جب یہ سارا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو فوری ملاقات ان کی کروائی جائے. انہوں نے کہا جی بالکل کروا دیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر بی بی نے کہا کہ جی وہ ان کے جو ہمیں اطلاعات ہیں کہ ان کی صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو جج صاحب نے کہا جی بالکل ان کو ہر قسم کی بہترین سہولیات طبی فراہم کی جائیں جیل کے اندر, اور ان کی جو طبی معائنہ کرا کے رپورٹ بھی جو ہے وہ اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے. سو وہ جو ایک ان کی کوشش تھی اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ذریعے کہ جی ساری پابندیاں ختم کر کے اور سارا یہ کر کے تو شاید کوئی علیحدہ سے ملاقات ہو جائے, تو وہاں سے ہو گیا چٹا جواب. تو باقی انہوں نے کہا جی جب معاملہ ختم ہوگا تو 100 دفعہ آگے ملو. اچھا جی, اس سے اگلی جو خبر ہے وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. ایک تو جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے رونا ڈالا ہوا تھا کہ جی نہیں جا رہا جی, نہیں جا رہا جی, نہیں جا رہا جی. اور ہم بھی اس وقت کہتے رہے, اور بھی بہت سارے دوست کہتے رہے کہ بھائی صاحب وہ نہیں ایکسٹینشن وینشن کے چکر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ نہیں رہنا چاہتے, وہ اپنے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لے کے چلے جائیں گے. تو سر تمہاری بات مانتا کوئی نہیں تھا. اچھا اب وہی بندے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں جا رہا نہیں جا رہا, اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ آگے ہے کہ ان کو وہ الوداعی وہ جو ان کا ایک ہوتا ہے فل کورٹ اجلاس وہ, اور اس کے ڈنر کے حوالے سے جب خبریں آئیں تو وہی جو یوٹیوبرز ہیں وہ جو بغض قاضی فائز عیسیٰ میں مبتلا ہیں, انہوں نے ایک نئی دھمال ڈالی ہوئی ہے کہ او ہو دیکھو جی جا رہا ہے جی, بڑا رونے کا مقام ہے. طنز کر رہے ہیں, اندازہ کریں. آپ ہی تو کل کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جا رہا, آج وہ جا رہا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ویسے ان کو دل کرے نا بس چلے نا تو وہ ڈولوں کو بلا کے نا تو لڑیاں ڈالنی شروع کر دے سپریم کورٹ کے باہر. بھائی جان جو جا رہا ہے وہ بھی چیف جسٹس ہے, جو آئے گا وہ بھی چیف جسٹس ہی ہوگا. مطلب کوئی رینک کسی کا بڑھ یا کم نہیں جائے گا, یہ روٹین کا معاملہ ہے. لیکن اس میں خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کی خبر تو دن کو آپ کو صدیق ساجد صاحب نے دے دی تھی اسی چینل میں. خبر یہ ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بھی کوئی چیف جسٹس جاتا ہے تو ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک الوداعی ڈنر دیا جاتا ہے جس میں تمام جج صاحبان, وکلاء کے نمائندگے, اٹارنی جنرل, سرکاری وکلاء, مطلب بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر, اور ایک بہت بڑی تقریب ہوتی ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ جو روایت ہے ڈنر دینے کی یہ میں نہیں لینا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تقریباً 2 ملین سے زائد یعنی کہ 20 لاکھ روپے سے زائد اس پہ خرچہ آنا ہے, تو وہ مناسب نہیں ہے کہ سرکاری خزانے سے جو ہے وہ میرے عشائیے پہ پیسے خرچ کیے جائیں. البتہ انہوں نے ایک اور الوداعی عشائیہ قبول کر لیا ہے, اور وہ قبول انہوں نے کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے, کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو عشائیہ ہوگا وہ سرکاری خزانے سے نہیں ہوتا, وہ وکلاء کے اپنے فنڈ سے ہوتا ہے. وہ جو ان کے اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں, جو ان کے اپنے بار ایسوسیشن کے فنڈز ہوتے ہیں, اس کا سرکاری خزانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ انہوں نے قبول کر لیا, لیکن جو سرکاری خزانے سے ان کو عشائیہ ملنا تھا, جو روایت ہے ہر چیف جسٹس کو جانے والے کو دیا جاتا ہے, وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لینے سے کر دیا ہے انکار. اچھا جی, جو اس سے اگلی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. چلیں سپریم کورٹ کی ہم بات کریں تو وہ آئینی عدالت کی بات کر لیتے ہیں. بڑی اسپیکولیشن ہو رہی ہے جی آئینی عدالت بنے گی نہیں بنے گی, قاضی فائز عیسیٰ اس کے سربراہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کون کون ہوں گے کون کون نہیں ہوں گے, آئینی ترامیم کا مسودہ کیا ہے, کوئی کہتا ہے میرا مسودہ ہے, کوئی کہتا ہے میرا مسودہ ہے, کوئی مولانا صاحب اپنا مسودہ لے کے پھر رہے ہیں, کوئی بلاول صاحب اپنا مسودہ لے کے پھر رہے ہیں, کوئی نون لیگ اپنا مسودہ لے کے پھر, یہ سارے اپنے اپنے مسودے لے کے پھر رہے ہیں. لیکن جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مسودہ ہے وہ سامنے آ گیا. بنیادی طور پہ جو آئینی ترامیم والا جو معاملہ ہے نا, یہ تقریباً 1 مہینے سے بلاول صاحب اس پہ کام کریں حکومت کی طرف سے, اور بلاول صاحب بھی کا یہ کہنا ہے کہ جناب بات یہ ہے, انہوں نے آج ایک یہ سمجھ لیں بڑی میٹھی میٹھی سی دھمکی بھی لگا دی ہے. انہوں نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی آئینی ترامیم میں ہمارے ساتھ ہو جائے, تو اگر نہیں بھی ہوگی تو آئینی ترامیم تو ہم پھر بھی کروا لیں گے.
نمبر شمبر کا کوئی چکر نہیں، ہمارے پاس پورے ہیں. تو وہ بہرحال جو بھی ان کے پاس ہے ارینجمنٹ. تو انہوں نے یہ بات کہی. اور آج جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو پارلیمانی کمیٹی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اس میں شریک ہوئے تھے. مولانا صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب بھی بڑے ڈیلے شیلے پڑے ہوئے ہیں، جو پہلے ذرا کھڑے ہوئے تھے نا وہ اب نہیں ہیں. تو خیر جو بلاول صاحب کا جو مسودہ ہے اس کا میں آپ کو تھوڑے سے 2-3 آپ کو مین نکات بتا دیتا ہوں. وہ بیسیکلی آئینی عدالت کے حوالے سے ہے. وہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے اس کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ کی تعیناتی کے لیے ایک آئینی کمیشن ہوگا، کانسٹیٹیوشن کمیشنر ہوگا. اور ججز کی تعیناتی کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کہلائے گا، وہ کرے گا. ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج اور ایک ریٹائرڈ جج یا چیف جسٹس کا نامزد نمائندہ اس کا ممبر ہوگا. اور جو کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان کا کوئی بھی ممبر جج کے لیے نام پیش کر سکے گا. اور یہ کمیشن جو ہے وہ چیف جسٹس، 2 سینئر ججز، 2 صوبائی آئینی کمیشن پر مشتمل جو ججز ہیں ان کو ہٹانے کا اختیار بھی رکھتا ہوگا. اور کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی شامل ہوگا، 2 سینیٹرز اور 2 اراکین قومی اسمبلی بھی ہوں گے. تو یہ اب بنیادی طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پارلیمان کا عمل دخل جو ہے وہ پہلے بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، ٹوٹلی جوڈیشل کمیشن کے پاس معاملہ چلا گیا تھا. تو اب جو ہے پارلیمانی جو کمیشن ہے اس کی اہمیت ذرا بڑھ گئی ہے، کیونکہ پچھلی جو ترمیم کے مطابق وہ خالی ڈاکخانے کا ہی کردار. تو اب وہ پارلیمانی کمیشن کا جو کردار ہے وہ محض ڈاکخانے سے اب بڑھ جائے گا. اچھا جی، اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آج جناب خبریں ہیں بڑی رولے والی. اور رولے والی خبریں ایسے ہیں کہ جناب وہ ایک مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، سچی بات ہے دیکھ کے، کہ ایک ماتم برپا ہے جی. وہ سعودی عرب والے آ گئے، $2 ارب کے انویسٹمنٹ کے معاہدے کر گئے، وہ سارا معاملات سیٹ ہو گئے. اور بڑی پاکستان کے لیے، بڑی ہر محب وطن پاکستانی کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے میدان سے. تو اس پر وہی مطلب ماتم برپا ہے اہلیان یوتھ کی صفوں میں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی صاحب کل کو ہاتھ مارو، 2021 میں آپ لوگ سعودی عرب سے زکوٰۃ اور فطرانہ لے کر آئے تھے اور اس پہ بھی آپ نے دمالیں ڈالی تھی. آج آپ کو $2 ارب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، زکوٰۃ فطرانہ نہیں آ رہا. تو اس پہ آپ لوگوں کے منہ بنے ہوئے، یار کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. اب یہ حد والا جو معاملہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں کم از کم بہت عرصے سے اس چیز پہ میرا یہ بلیو ہے، آپ کریں یا نہ کریں، اتفاق کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، کہ یہ بنیادی طور پہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اور وہ جو یہودی لابیاں ہیں ان کے کہنے پر یہ چلتے ہیں، سارا کچھ وہ اسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں تازہ ترین انہوں نے کیا کام کیا ہے. 15 اکتوبر کو جب پاکستان کے اندر 3 ایٹمی طاقتوں کے نمائندے پاکستان کے اندر موجود ہوں گے، 12 ممالک کے سربراہان موجود ہوں گے، ایک اور ایٹمی طاقت کا وزیر خارجہ موجود ہوگا بھارت کا. تو عین اس موقع پہ نے کہا جی وہ عمران خان کے اندر جان کو خطرہ ہے تو ہم ڈی چوک پہ کریں گے احتجاج. حماد اظہر صاحب ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں، ادھر سے مراد سعید صاحب ٹویٹیں کھڑکا رہے ہیں، یہ جتنے پاکستان سے مفرور ہوئے ہوئے لوگ ہیں یہ باہر سے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ اس موقع کے اوپر پاکستان کے اندر انتشار برپا کرنے کی کوشش کرنا سیدھی پاکستان دشمنی ہے، کوئی شک ہی اس میں نہیں رہ جاتا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات صرف یہ نہیں کہ یہ بڑی غلط بات ہے، یہ باقاعدہ قابل مذمت بات ہے. پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک بین الاقوامی ایونٹ ہو رہا ہے، 1 درجن سے زیادہ صدور اور وزیر اعظم شریک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ 900 وفود غیر ملکی اسلام آباد میں موجود ہوں گے، 200 نمائندے بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا کے پاکستان میں موجود ہوں گے، جن میں انڈین میڈیا بھی شامل ہوگا. اور پہلے اسی انڈین وزیر خارجہ کو جو وہ کہتے ہیں کہ ہم بلائیں گے اپنی پارٹی کے احتجاج میں. اب مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر وہ کام جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے وہ اہلیان یوتھ نے ضرور کرنا ہے، پی ٹی آئی نے وہ ضرور کرنا ہے. میں ابھی آپ آگے چل کے آپ کو تھوڑی سی بتاتا بھی اس والے سے. تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے اشارے پہ کری اور کھلم کھلا پاکستان مخالف جو ایجنڈا ہے، ملکی مفاد کے خلاف جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر یہ عمل پیرا. میں تھوڑا سا آپ کو نا 1-2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو رجب طیب اردگان صاحب نے پاکستان آنا تھا اور انہوں نے جو پارلیمنٹ کے سیشن سے خطاب کرنا تھا. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اگرچہ کہ ایم این ایز بہت تھوڑے سے تھے،
انہوں نے کہا جی ہم نہیں شرکت کرتے. بڑا سمجھایا حکومت نے کہ بھائی یہ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے, پاکستان کے مہمان ہیں. ترکی کا جو صدر ہے یا اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم تھے یا صدر تھے, غالباً صدر ہی تھے. تو وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ مہربانی کریں, آپ آئیں, یہ ایک میزبان کے لیے تو ہم سب مہمان کے لیے تو ہم سب میزبان ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں آنا. اچھا, جب پاکستان کی حکومت ان کو سیشن میں بلانے میں ناکام ہو گئی تو وہ باقاعدہ طور پہ جو ترکی کا سفیر تھا وہ عمران خان کے پاس گیا کہ جی خدا کے نام کوئی ہمارے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ شرکت, ان کا جی نہیں شرکت کرتے. مطلب انہوں نے پاکستان کی بےزتی کرانے کی کوئی کوشش جو ہے وہ انہوں نے ایسی نہیں ہے جو انہوں نے نہ کی ہو. پھر مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, جو پہلا سیشن تھا اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک رکن قومی اسمبلی تھی, خاتون عاصمہ ہدایت غالباً ان کا نام تھا, اور انہوں نے جناب اسرائیل کے فضائل پر تقریر فرمائی تھی قومی اسمبلی کے اندر. عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ رکن قومی اسمبلی تھی پی ٹی آئی کی. اچھا جی, پھر آپ کو یاد ہوگا بھی چند دن پہلے کی بات ہے, فلسطین کے حق میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی. پی ٹی آئی نے کہا جی ہم نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے بھائی, سیدھی سی بات ہے, فنڈنگ ان کو آتی ہے اسرائیل سے, پوری دنیا کی یہودیوں سے, گولڈ سمتھ خاندان سے. تو ناراض ہو جاتے ہیں نا بھائی, غزہ کے بچے جائیں بھاڑ میں, پی ٹی آئی والوں کو تو اسرائیل بڑا پیارا ہے, تو وہ اسرائیل کو ناراض نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اچھا, پھر جناب یہ معاملہ ہوا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کو جناب خطوط انہوں نے لکھے عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کے کہ پاکستان کو آپ اس پروگرام میں نہ دیں. خود جا کے ان سے لیتے تھے اور وہ ایگریمنٹ کر کے انہوں نے اپنا اسٹیٹ بینک سرنڈر کر دیا یار اس بندے نے, عمران خان نے. مطلب یہ عثمانی خلافت کے بعد یہ ہمارا بینک سرنڈر ہوا ہے اسٹیٹ بینک, ابھی تک وہ انٹرنیشنل کنٹرول میں ہے. عمران خان جب دے کے گئے تھے, چیزیں اتنی آسانی سے واپس نہیں ملتی. اچھا, وہ معاملہ پھر جب وہ اپنے خط سے ان کا آگ ان کی نہیں ٹھنڈی ہوئی, تو جب وہاں پہ جب پاکستان کو پروگرام دینے والا تھا آئی ایم ایف, تو جناب شہباز گل صاحب کے ذریعے امریکہ میں مظاہرہ کرایا گیا آئی ایم ایف کے باہر. پھر وہ شوکت ترین کی کال تو آپ کو یاد ہی ہوگی, جب 2 صوبوں میں کی حکومت تھی تو انہوں نے صوبائی وزیر خزانہ پنجاب اور کے پی کو کہا تھا کہ تم بھی آئی ایم ایف کو کہو جی ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے, وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نہیں ہیں. مطلب پاکستان کسی بھی طریقے سے نہ چلے. 2014 تو آپ کو یاد ہی ہوگا کیا کہتے تھے, ٹیکس نہ دو, بل جلا دو, ہنڈی والے سے پیسے بھیجو, اس سے بینکنگ چینل سے نہ بھیجو. یہ کیا ہے, مطلب یہ ریاست دشمنی نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ریاست دشمنی, کس کو کہتے ہیں, وہ کون سی چڑیا ہوتی ہے. اچھا جی, پھر عمران خان نہیں, پاکستان نہیں, تو پاکستان نے خدا نخواستہ شاندانہ گزار ریکارڈ پہ آج تک انہوں نے اس پہ کوئی اس پہ یہ افسوس نہیں ظاہر کیا. لارجر دین لائف ہے ان لوگوں کے لیے عمران خان, ان کے لیے لارجر دین اسٹیٹ ہے عمران خان کے جو ہے. تو بھائی یہ اس طرح تو نہیں معاملہ چلتا. تو پھر یہ جو ہے مختلف معاملات ہیں. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جب صادق خان لندن کا الیکشن لڑتے پاکستانی تھے, عمران خان جا کے یہودی سابق سالے کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, اس کی کمپین چلائی تھی, اور کہتے پھر منہ کی کھائی, پاکستانی پھر بھی جیت گیا تھا. موصوف کے کھرب پتی سالہ صاحب ہار گئے تھے. اچھا, پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب میں اس سائڈ پہ جانا نہیں چاہتا, بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, صرف شارٹ سی بات کروں گا. عمران خان واحد شخص ہے جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہے, نتن یہو کے ساتھ بھی اس کی تصاویر ہے اور تسلیمہ نسرین کے ساتھ بھی اس کی تصاویر ہیں. اور جناب یہ مطلب یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں. کشمیر انہوں نے سرنڈر کیا, 30 منٹ احتجاج ہر جمعے کو کریں گے, ایک ہی جمعے کو کیا وہ بھی احتجاج. جب امریکہ میں جا کے کشمیر کو سرنڈر کر کے آئے تھے مودی کے ساتھ گیٹ میٹ کر کے, پاکستان کے کہتے تھے مجھے لگتا ہے میں ورلڈ کپ دوبارہ جیت گیا ہوں. تو بھائی جی بلا لو, پھر چھڑا لیں, آپ کو مودی چھڑا لے یا آپ کو امریکہ چھڑا لے. تو یہ جناب آپ یہ اخوان یہ جو پچھلے دن گنڈا پور نے بیان دیے تھے, ابھی تو ذرا اس کی ہارڈ ڈسک کی بدل دی نے, سافٹ ویئر والا معاملہ آگے نکل گیا تھا کہ میں ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے تو ہم وہ سارا کچھ کریں گے. وہ سارے آپ کے سامنے ہی ہے ساری صورتحال. تو وہ پھر ڈائریکٹ بات اگلوں نے کرنے دی ہے. اور پھر کون نہیں جانتا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے تو غلط ہے, اس کا اور عمران خان کا کیا تعلق ہے. ان کو تو طالبان خان کہتے تھے, یہ کہتے تھے ان کو دفتر بنا کے دیں ادھر, اور یہ ان سے مذاکرات کیے, ان کے مسلح دہشت گرد لا کے پاکستان میں بسائے, آج تک گلے پڑے ہوئے. روز ہمارے شہداء جو ہیں پاک فوج کے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو وہ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ گنڈا پور کہتا ہے جی میں اپنی زمین سے فصل نہیں اٹھا سکتا, طالبان کو بتا دیتا ہوں. پچھلی حکومت بھی آپ کی طالبان کو بتے دیتی رہی, اور آپ پیسے دے کے اپنے شہریوں کو مرواتے رہے. مطلب اسی پیسے سے وہ بارود اسلحہ خریدتے ہیں نا. پھر جناب انہوں نے جو ہے وہ یہ آپ کا کیا خیال ہے, میں تو نہیں اس چیز پہ کو مانتا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, سر ٹی ٹی پی کو باہر نکالیں پھر مجھے جیت کے دکھائیں.
الیکشن تو ٹی ٹی پی نے ان کو جیت کر دیا, پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کی, کسی کی ضرورت نہیں آگے سے چوں بھی کرے. اور کوئی سرکاری بندہ کیسے کہتا ہے جی میرے پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو گیا, انہیں مرنا ہے طالبان سے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہینڈ انہوں نے کیا. اور آج جب پاکستان نہ صرف یہ کہ وہ اس ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل آیا, ریلیف آنا شروع ہو گیا, کوئی پٹرول سستا ہونا شروع ہوا ہے, کوئی بجلی سستی ہونی شروع ہوئی ہے, کوئی آپ کی شرح سود کم ہونی شروع ہوئی ہے, کوئی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے شروع ہوئے ہیں, وہ بین الاقوامی ریمیٹنسز جو ہیں ان کی آمد زیادہ ہوئی ہے, آپ کے ملک میں سرمایہ کاری شروع ہوئی ہے. اتنی بڑی کانفرنس جس میں 4 ایٹمی طاقتیں شریک ہیں, دنیا میں ٹوٹل 7 ہیں, ان میں سے 4 اس میں شریک ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے, ان سے برداشت نہیں ہونا. اب یہ جو برداشت نہیں ہو رہا, ایک تو میں یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے پاکستان کا, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ احتجاج ہوگا تو بس پرچہ ہو جائے گا تو اگلے دن ضمانت ہو جائے گی, 2 مہینے بعد ہو جائے گی, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. اب کی بار جو نہیں ہے, وہ جو احتجاج کرنے آئے گا نا ڈی چوک, تو کیا وہاں پہ ہوگی فوج. جو بندہ احتجاج کرے گا, ہم بھائی پہلے بتائے دیتے ہیں, وہ آئندہ زندگی میں احتجاج کرنے جوگا نہیں رہے گا. تسلی بخش ٹھکائی ہوگی, قانونی بھی اور موقع پر بھی, کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اچھا, یہ اب ساری حرکتیں, اس کا علاج کیا ہے بھائی جان؟ بات یہ ہے, میری بات کا کوئی بندہ برا نہ منائے. وہ عمران خان صاحب کو وہ جو گولی لگی تھی نا, وہ جعلی قسم کے لنگڑے بنے رہتے 6 مہینے, دنیا میں پہلے ہی ریکارڈ ہے. اور وہ ویل چیئر پہ آیا تھا, جب رینجرز کے ڈاکٹر آئے تو 1 منٹ میں اٹھ کے دوڑنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ اس 2 زمانے میں عمران خان صاحب کو ان کے ناقدین لنگڑے سے کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. جب تک لنگڑے کو نا جیل میں دیسی گھی کے ساتھ مرغی کی ٹانگیں ملتی رہیں گی, تب تک یہ لنگڑا پاکستان کے نظام میں اپنی ٹانگ اڑائے رکھے گا, اس نے باہر نہیں نکالنی. آپ مرغی کی ٹانگیں بند کر دیں تو بھائی صاحب کی ٹانگیں بھی جو نہیں ہے وہ پاکستان کے سسٹم سے باہر نکل جائیں گی. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, بات کو سمجھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.